Assalamu alaikum students. Bismillahir Rahmanir Rahim. We are here with our lecture number 21 and the subject is strategy for human resource management. So let's see what we did in the last lecture. In the last lecture we described what performance management system is, what are its essential parts, what is the appraisal process, and then difficulties in managing the performance management. Then we also discussed three approaches of performance appraisal methods. In the last lecture, we discussed that performance appraisal method is a method by which you first define standards, then you evaluate the performance of the employee against those standards, then that performance which is evaluated is compared with the actual standards which were established, and then you find the discrepancies or weaknesses in the employee, and then if corrections are required you do some corrections. And then we also discussed that there should be three most important things in the performance management system. वो कौन कौन सी हैं? Decisions about who should evaluate performance, कि कौन evaluate करेगा performance को, बॉस करेगा, peer करेगा या HR डिपार्टमेंट वाले करेंगे. Then we also discussed what format should be used, कि format क्या होना चाहिए. बहुत सारे methods हैं, बहुत सारे formats हैं, कौन सा format use करना है आपने. How the results should be utilized, results को utilize करने का क्या तरीका होना चाहिए. Then we discussed the appraisal process, कि पहले आप standards define करते हैं कि ये standards हैं, फिर उनको agree करते हैं with the employee, उसको communicate करते हैं, फिर आप employee की actual performance को measure करते हैं, evaluate करते हैं, appraise करते हैं, और फिर आप देखते हैं कि कहाँ deficiencies हैं, कहाँ weaknesses हैं, वो आप उसको दोबारा conversation में, discussions में उसको दोबारा बताते हैं, और जो भी correction करनी होती है employee की वो आप उसकी correction कर देते हैं, और employee जो है वो दोबारा से properly perform करना शुरू कर देता है, और organization के जो objectives हैं वो achieve होना शुरू हो जाते हैं. फिर हमने डिस्कस किया कि इसमें कुछ डिफिकल्टीज होती हैं, कि इंडिविजुअल का इफेक्ट आ जाता है, फिर अप्रेजल की अपनी प्रॉब्लम आ जाती है, प्लस अप्रेजल जो कर रहा है एवेलुएटर जो है उसकी हो सकता है ट्रेनिंग ना हुई हो, और प्लस आज इसको हम मजीद डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या ज्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जब अप्रेजल आपका ठीक तरीके से नहीं हो सकता, और फिर उनकी करेक्टिव मेजर्स क्या हैं. फिर उसके साथ साथ हमने तीन अप्रोचेस डिस्कस की, कि एक तो होती है एब्सोल्यूट स्टैंडर्ड्स, कि आपने जो स्टैंडर्ड्स दिए थे उन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक आप उसको कंपेयर करते हैं. दूसरी थी रिलेटिव स्टैंडर्ड्स, कि आप दो एम्प्लॉय को या चार एम्प्लॉयज को या एज अ ग्रुप एम्प्लॉयज को आपस में कंपेयर करते हैं कि किसकी परफॉर्मेंस अच्छी थी और किसकी परफॉर्मेंस बहुत लो थी. उसमें डिफरेंट मेथड्स हमने स्टडी किए. फिर हमने एक कॉन्सेप्ट किया मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव का, कि आप एम्प्लॉयज के साथ मिलके एक अग्रीड ऑब्जेक्टिव्स को सेट कर लेते हैं, और उन ऑब्जेक्टिव्स पे फिर आप उसकी इवैल्यूएशन करते हैं कि क्या वो ऑब्जेक्टिव्स मीट कर लिए हैं ऑर्गेनाइजेशन ने थ्रू द एम्प्लॉयज या नहीं किए. तो ये हमने लास्ट लेक्चर में जो है अबाउट परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम डिस्कस किया था. इसी लेक्चर को उसको आगे लेके चल रहे हैं टॉपिक को हम, और देखते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास क्या है. टॉपिक एस्टैब्लिशिंग द परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम, कि किस तरीके से हम परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम को एस्टैब्लिश कर सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ये हमारा टॉपिक है. नाउ वी विल डायरेक्टली स्टार्ट विद द फैक्टर्स दैट कैन डिस्टॉर्ट अप्रेजल्स. कोई भी ऐसी जो प्रॉब्लम्स हैं, कोई भी ऐसे फैक्टर्स हैं जो अप्रेजल को नाकाम बना सकते हैं, अप्रेजल की इफेक्टिवनेस को, उसकी एफिशिएंसी को, उसके मकसद को, उसके पर्पस को जो है वो डेड कर सकते हैं. वो कौन कौन से हैं ये सिर्फ डायग्राम में आप देखिए, एंड देन वी आर गोइंग टू डिस्कस ईच एंड एवरी पार्ट इन डिटेल. फर्स्ट ऑफ ऑल लीनियंसी एरर एक चीज होती है जिसकी वजह से जो है डिस्टॉर्ट हो सकता है. दीज आर ऑल द फैक्टर्स
that can disturb the appraisals. Then halo effect ہے, وہ کیا چیز ہوتی ہے اس کو بھی ہم دیکھیں گے. Then similarity error آ جاتا ہے, central tendency ہے, inflationary pressures ہیں, اور پھر inappropriate substitutes ہیں. اور پھر ان کو کس طریقے سے ہم ٹھیک کر سکتے ہیں یہ بھی ہم اپنے اس لیکچر میں انشاءاللہ کور کریں گے. So first try and understand کہ ان میں ڈفرنس کیا ہے. مائنر ڈفرینسز ہیں اینڈ سم ٹائم میجر ڈفرینسز ہیں, تو کوشش کریں کہ اس کو سمجھ آ جائے, آپ کو اس کا کانسیپٹ آپ کے دماغ میں کلیئر ہو جائے. فرسٹ وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس واٹ از leniency error. Each evaluator has his or her own value system. جو ایویلویٹر ہے اس کا کوئی اپنی ویلیو سسٹم ہوگا, وہ ہر کسی کا ڈفرنٹ ہے, بیکاز ایچ ہیومن بینگ از ڈفرنٹ. اور اسی طرح ایویلویٹر جو ہیں وہ بھی ڈفرنٹ ہوتے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ ان کا جو اپنا ویلیو سسٹم ہے وہ اس میں پرابلم کریٹ کرے اور اپریزل کو ٹھیک طریقے سے نہ ہونے دیں. ایگزامپلس, ایک انسان ہے جس کی ویلیوز یہ ہیں کہ اگر کوئی لینگویج کو اچھے طریقے سے اس میں مہارت رکھتا ہے, اچھے طریقے سے بول سکتا ہے, تو وہ ایک ایفیشینٹ امپلائی ہے اور وہ ٹھیک کام کر رہا ہے, پرفارمنس اس کی ٹھیک ہے. جبکہ اس کو پرفارمنس جو ہے, جو اس کی جاب کی نیچر ہے, اس میں لینگویج کا کوئی رول بھی نہ ہو. لیکن ایویلویٹر یہ سمجھتا ہے کہ بیکاز ایویلویٹر کی اپنی ویلیو سسٹم یہ کہتی ہے کہ وہ زیادہ ویلیو کرتا ہے لینگویج کو, کمیونیکیشن سکلز کو, تو وہ اس کو اس حساب سے جو ہے اپریز کرے گا. تو یہ لینینسی ایرر جو ہے یہ ایویلویٹر ٹو ایویلویٹر ڈفرنٹ ہوتا ہے. کیسے ڈفرنٹ ہوتا ہے؟ سم ایویلویٹ ہائی, کہ کسی چیز کو وہ بہت ہائی ایویلویٹ کرتے رہتے ہیں کہ یہ چیز اگر اچھی ہے تو بہت اچھی ہے, وہ کیا ہے؟ پازیٹیو لینینسی ہے. اور کچھ جو ہے وہ چیزوں کو لو میجر کرتے ہیں, وہ کیا ہے؟ دیٹ از اے نیگیٹو لینینسی. تو یہ ایک ایرر ہو سکتا ہے جو ہمارے اپریزل کو ڈسٹارٹ کر سکتا ہے, اس کو خراب کر سکتا ہے, اس کی افیکٹونیس کو کم کر سکتا ہے. دین ہالو ایرر ہے. ہالو ایرر اگین وی ول سی ایویلویٹر لیٹس این اسسمنٹ آف این انڈیویجول آن ون ٹریٹ انفلوئنس ایویلویشن آن آل ٹریٹس. 3 قسم کی ٹریٹس چاہیے لیٹ سپوز اس کو ایک جاب کو پرفارم کرنے کے لیے. ہالو افیکٹ یہ کہتا ہے کہ کئی دفعہ جو ایویلویٹر ہوتا ہے وہ کسی ایک ٹریٹ کی وجہ سے پورے کے پوری ٹریٹس کو افیکٹ کر جاتا ہے, اس کو سارے کو افیکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ ایک امپلائی ہے ہمارے پاس جس کی جاب کو پرفارم کرنے کے لیے اس کو ایک اے ٹریٹ چاہیے, ایک بی ٹریٹ چاہیے اور ایک سی ٹریٹ چاہیے. یہ 3 ٹریٹس اس کو چاہیے اپنی جاب کو پرفارم کرنے کے لیے. تو اس کی جاب کے جو ریکوائرڈ بیہیویئر ہوں گے وہ ان 3 ٹریٹس پہ مل کے بنتے ہوں گے. اب ہو سکتا ہے کہ اس کا جو ٹریٹ اے ہے وہ بہت اچھا ہو, 3 مارکس فل مارکس, اور ٹریٹ بی جو ہے وہ بس نارمل ہو, اور ٹریٹ سی جو ہے وہ بالکل ٹھیک نہ ہو. لیکن جاب کرنے کے لیے کیا چاہیے؟ ٹریٹ اے, ٹریٹ بی اینڈ ٹریٹ سی چاہیے, کہ یہ تینوں بیہیویئر, تینوں ٹریٹس اس میں ہونی چاہیے, تو پھر وہ جاب پرفارم کر سکتا ہے, ادروائز پرفارم نہیں کر سکتا. تو ہالو افیکٹ کیا کہتا ہے کہ آپ اپنا ڈیسیجن اے پہ بیس کریں, اگر کہ اے کی ٹریٹ, یہ اے اس کی بہت اچھی ٹریٹ ہے تو لیٹس ٹیک اٹ کہ یہ بہت اچھا ہوگا, یہ پرفارم بہت اچھا کر رہا ہوگا. اسی طرح بی کے اگر ٹریٹ کریں گے تو پھر کہیں گے کہ ایوریج ہے. اب کیا کیا ہم نے اس کی اے ٹریٹ بالکل اگنور کر دی اور سی ٹریٹ بھی اگنور کر دی. اور اگر ہم اپنا ڈیسیجن بیس کریں گے سی ٹریٹ پہ تو باقی ان ٹریٹس کو بھی سمجھیں گے کہ سی کی طرح یہ بھی ٹریٹس اس کی نہیں ہے. ایک اس کی جو نارمل اگزامپل ہمیں ملتی ہے کہ اگر آپ انٹرویو کے لیے جاتے ہیں اور وہاں آپ کی ڈریسنگ جو ہے وہ اچھی نہیں ہے, آپ پراپرلی ڈریسڈ نہیں ہے, لیکن جو جاب ریلیٹڈ آپ کا اسکل ہے, نالج ہے, ابیلٹی ہے, دیٹ از 100%, دیٹ از فل مارکس ملتے ہیں آپ کو اس میں. لیکن جو امپلائر ہے یا جو آپ کو سلیکٹ کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے وہ صرف دیکھتا ہے کہ آپ نے کپڑے ٹھیک نہیں پہنے ہوئے, تو وہ کہتا ہے کہ اس نے کپڑے ٹھیک نہیں پہنے, دیٹ مینز یہ اچھا پرفارمر نہیں ہے. اس کے دماغ میں ایک
ایک ہالو افیکٹ آ گیا. مطلب ایک ٹریٹ سے اس نے آپ کی باقی ساری ٹریٹس کو ڈیفائن کر دیا کہ ایک ٹریٹ کا انفلوئنس باقی ساری ٹریٹس پہ بھی آپ کے ہو گیا کہ کپڑے نہیں ٹھیک پہنے, دیٹ مینس پرفارمر بھی اچھا نہیں ہوگا, دیٹ مینس اس کو آتا جاتا بھی کچھ نہیں ہے. تو یہ آپ دیکھیں کہ یہ ہالو افیکٹ کا افیکٹ آتا ہے. اس لیے کئی دفعہ اپریز کرنے میں امپلائی کو یہ ہالو ایرر جو ہے, ہالو افیکٹ جو ہے, یہ پرابلم کریٹ کرتا ہے. دین سملیرٹی ایرر. سملیرٹی ایرر کیا کہتا ہے؟ ایویلویٹر ریٹس ادرس in the same way that the evaluator perceives him or herself. وہ خود کس چیز میں اچھا ہے یا وہ خود کس چیز کو لائک کرتا ہے, کس چیز کو ڈس لائک کرتا ہے, کیا چیز وہ سمجھتا ہے کہ ایک امپلائی میں اور اس میں سملر ہے, اس سملیرٹی کی بیس پہ وہ اس کو اپریز کر دیتا ہے. اگر تو جو سملیرٹی اس نے پرسیو کی ہوئی ہے وہ اچھی ہے تو وہ کہے گا کہ اچھا ورکر ہے. باقی اس کی ساری ٹریٹس, ساری جو اس کی سملیرٹی, باقی کی جو چیزیں ہیں اس کو اگنور کر دے گا. اور دوسری طرف اگر اس کو کچھ چیز بری لگتی ہے اور وہ امپلائی میں ہے تو وہ سملر جانتے ہوئے, بیکاز وہ اپنے بارے میں یہ فیل کرتا ہے کہ یہ چیز کرنا اچھی بات نہیں ہے, تو وہ سملیرٹی ایرر کر رہا ہے اگر وہ اس ٹریٹ پہ اس امپلائی کو اپریز کرتا ہے. تو یہ سملیرٹی ایرر جو ہے اس سے بھی پرابلمز آ سکتی ہیں کہ اپریزل جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوگا, بائسنس آ جائے گی یا جو ہے وہ کوئی فیوریٹزم آ جائے گی یا اس کو سملیرٹی ایرر وہ کر جائے گا. یہ سارے ایررز کئی دفعہ نون ہوتے ہیں, کئی دفعہ ان نون ہوتے ہیں کہ آپ کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا ہے ایز این ایویلویٹر کہ آپ یہ ایرر کر رہے ہیں, بٹ آپ ایرر کر رہے ہوتے ہیں. دین لو اپریزر موٹیویشن ہوتی ہے کہ جو اپریزر خود ہے اس کی اپنی موٹیویشن لیول میں پرابلم ہوتی ہے اپریز کرنے کی حد تک. وہ کیا ہے؟ ایویلویٹرز may be reluctant to be accurate if important rewards for the employee depend on the results. مطلب یہ ہے کہ اگر ایویلویٹر اس کے اپریزل کو بہت اچھا کر دیتا ہے تو اس پہ بہت سارے ریوارڈز اور بہت سارے آپ کے پنشمنٹس جو ہیں اس سے ایسوسیٹڈ ہوتی ہیں, تو اس میں موٹیویشن ہی نہیں ہوتی کہ کسی کو ریوارڈ ملے کسی کو ریوارڈ نہ ملے. تو اس میں جو اپنی ایز این اپریزر جو ہے, جو اس کی موٹیویشن ہے, اس میں بھی پرابلم ہوتی ہے کہ وہ اپریز ٹھیک سے نہیں کر پاتا. تو یہ بھی آپ کے جو ہے اپریزل میتھڈ کو, اپریزل سسٹم کو ڈسٹارٹ کرتی ہے, یہ بھی چیز which is low appraiser's motivation. The next is central tendency error. اب central tendency کیا کہتی ہے؟ یہ کہتی ہے کہ the reluctance to use the extremes of a rating scale and to adequately distinguish among employees being rated. اس کی اگزامپل کیسے ہے کہ اگر آپ کو آپشن ملتی ہے کہ آپ ایک امپلائی کو ریٹ کریں اور اس کے پاس آپ کے پاس آپشن ہے 1, 2, 3, 4 and 5. اب 1 جو ہے اگر ہم اس کو کہتے ہیں کہ اٹ از فار ویری گڈ, ویری گڈ, اور یہ جو ہے ویری بیڈ, یہ آپ نے ریٹ کرنا ہے. تو سینٹرل ٹینڈنسی ایرر کہتا ہے کہ نارملی ایویلویٹر سینٹرل ٹینڈنسی پہ رہتے ہیں, سینٹر میں رہتے ہیں, وہ دونوں ایکسٹریمز کو یوز نہیں کرتے, نہ اس کو یوز کرتے ہیں اور نہ 1 کو یوز کرتے ہیں, بلکہ وہ سینٹر میں رہتے ہیں. 3 کسی کو دے دیے پوائنٹ, کسی کو 2 پوائنٹ دے دیے, کسی کو 4 پوائنٹ دے دیے, بس ایکسٹریمز کو یوز نہیں کرتے. ڈرتے ہیں یا وہ کسی بعد میں کسی چیلنج کو فیس نہیں کر سکتے, یا ویسے ایک دماغی طور پہ ہوتا ہے کہ کسی کی کوئی ڈی موٹیویشن نہ ہو کسی کی, یا کسی جو ہے وہ ہائیلی موٹیویٹڈ نہ ہو جائے. یہ اس میں 100 قسم کی نیچرل پرابلمز ہوتی ہیں ایویلویٹر کی, اپنی پرسنالٹی کی, کہ وہ سینٹرل ٹینڈنسی پہ رہتا ہے, کسی کو بھی ایکسٹریم ٹینڈنسی پہ نہیں دیکھ سکتا. تو یہ ایک پرابلم جو ہے وہ آ سکتا ہے ڈیورنگ دا اپریزل پروسیس. دین انفلیشنری پریشر کیا ہے کہ پریشرز فار equality and fair of retribution for low rating leads to less differentiation among rated employees. اب یہ ایک اور چیز ہے کہ کئی دفعہ آپ یہ پریشر فیل کرتے ہیں ایز این ایویلویٹر کہ اگر آپ نے کسی کو زیادہ ایکسٹریم پہ ریٹ کر دیا, بہت برا ریٹ کر دیا یا بہت اچھا ریٹ کر دیا, تو ہو سکتا ہے کہ بعد میں آپ کو اس کی پینلٹیز بھرنی پڑیں. اگر آپ نے کسی کو بہت برا جو ہے ریٹ کر دیا اور وہ آپ کو چیلنج کر دیتا ہے, بعد میں پھر ایویڈنس کے پرابلم یا ڈاکومنٹیشن کے پرابلم
یا پھر اس کو شو کرنا پڑے گا, اس کو پروف کرنا پڑے گا کہ اس نے آپ کو ریٹ ٹھیک کیا, تو کئی دفعہ وہ بھی ٹینڈنسی جو ہے وہ بھی آپ کو مڈل آف دا روڈ اپروچ پہ رکھتی ہے کہ نہ کسی کو زیادہ آپ بیڈلی اپریز کریں, نہ کسی کو زیادہ بہت اچھے اس میں اپریز کریں, تو مڈل میں رہیں تاکہ آپ کی بچت ہوتی رہے, کسی قسم کی پینلٹی جو ہے وہ آپ کے سر پہ نہ آئے. تو یہ ایک انفلیشنری پریشرز ہوتے ہیں, یہ بھی پرابلم کریٹ کرتے ہیں اپریزلز میں. پھر ان اپروپریٹ سبسٹیٹیوٹس فار پرفارمنس, یہ کیا چیز ہے؟ ایفرٹ, enthusiasm, appearance, etc. are less relevant for some jobs than others. کہ کئی دفعہ آپ جو سبسٹیٹیوٹ کر رہے ہوتے ہیں ایفرٹس کو, یا ان اپروپریٹ چیزیں آپ اس کے ساتھ ایسوسیٹ کر دیتے ہیں, کہ اگر ایک جاب پرفارم کرنے کے لیے اپیرنس کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کی اپیرنس بہت اچھی لگے. اگر ایک ورکر ہے فار ایگزامپل, اگر تو کسٹمر ریلیشن شپ آفیسر ہے جس نے کسٹمر کو ملنا ہے, تو اس کی ڈریسنگ پہ بڑا آپ کو خیال کرنا پڑتا ہے کہ اس نے ڈریسنگ اچھی کی ہو, وہ اسمائل کر رہا ہو, وہ بڑا انتھوزیاسٹک ہو, وہ فریش لکنگ ہو. کیوں؟ کیونکہ اس کی جاب کی ریکوائرمنٹ ہے. ایک دوسری طرف ایک اور امپلائی ہے جو مشینز پہ کام کر رہا ہے, ہو سکتا ہے اس کے کپڑے ایک منٹ بعد خراب ہو رہے ہیں, کوئی نہ کوئی پرابلم آ رہی ہے, تو اس کے لیے اپیرنس کا یا ڈریسنگ کا ایسا ایشو نہیں ہے, اس کے لیے زیادہ ایشو ہے کہ مشین کو اچھے طریقے سے آپریٹ کرنا جانتا ہو. تو اس طریقے سے اگر آپ غلط جو ہے سبسٹیٹیوٹ کر لیتے ہیں چیزوں کو, ایفرٹ ہے یا کوئی بھی چیز کو غلط ایسوسیٹ کر لیتے ہیں اس کی جاب کے ساتھ, تو وہ ایک ایرر آتا ہے کہ آپ اس پہ اپنا اپریزل کو بیس کر لیتے ہیں, جو اپریزل کی مین جو سینس ہے اس کو وہ خراب کر دیتا ہے. دین ایٹریبیوشن تھیوری. ایٹریبیوشن تھیوری بھی سبسٹیٹیوشن سے ہی تھوڑا بہت اس کو ہم لنک کر سکتے ہیں کہ evaluations are affected based on whether someone's performance is due to internal factors they can control or external factors which they cannot. اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ جو ایویلویٹر ہے وہ ایٹریبیوشن تھیوری کو دیکھتے ہوئے کیا سوچ رہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے. مثلاً اگر آپ نے دیکھا کہ ایک کسٹمر ریلیشن شپ آفیسر جو ہے جس کا کام ہے کسٹمر کو ڈیل کرنا, وہ اس کے ساتھ غصے سے پیش آ رہا ہے کسٹمر کے ساتھ. اب اپریز کرنے والا اگر آبزرویشن کر رہا ہے اس کی دور سے بیٹھے ہوئے, تو دو آپشنز ہیں اس کے پاس. یا تو وہ یہ ایٹریبیوٹ کرے گا کہ یہ جو امپلائی ہے میرا یہ نیچرلی ہے ہی غصے والا, ہی از آلویز اینگری, اس کو غصہ چڑھا رہتا ہے ہر وقت, یہ کسٹمرز کو ٹھیک طریقے سے ڈیل نہیں کرتا. یہ کیا ہے؟ یہ آپ اس کے انٹرنل فیکٹرز کو جو ہے وہ بلیم کر رہے ہیں, انٹرنل فیکٹر کے ساتھ آپ ایٹریبیوٹ کر رہے ہیں اس سچویشن کو. دی ادر پرابلم از کہ آپ انٹرنل پرابلم اس میں ہے لیکن آپ اس کی سچویشن کے ساتھ اس کو ایٹریبیوٹ کر رہے ہیں کہ مے بی کسٹمر جو ہے اس نے بہت زیادہ بدتمیزی کی ہو, تو آپ نے اس کو کہا کہ یہ اس وجہ سے کر رہا ہے بیکاز سچویشن ایسی بن گئی تھی. تو اب یہ ایٹریبیوشن کا کئی دفعہ پرابلم ہوتا ہے کہ ایویلویٹر کس طریقے سے ریزنز کو ایٹریبیوٹ کرتا ہے, وہ انسان کے انٹرنل فیکٹرز کے ساتھ کرتا ہے یا انسان کے ایکسٹرنل فیکٹرز کے ساتھ کرتا ہے. If poor performance is attributed to internal control, the judgment is harsher than when it is attributed to external controls. مثلاً جو کسٹمر ریلیشن شپ آفیسر تھا اس نے غصے سے بات کی کسٹمر سے, تو آپ نے اس کو بلا کے کہا کہ تم ہو ہی ایسے, تم اپنے غصے کو کنٹرول ہی نہیں کر سکتے. کیا کر رہے ہیں آپ؟ اس کی انٹرنل ریزنز کو ایٹریبیوٹ کر رہے ہیں اس پرفارمنس کے ساتھ. تو یہ یوزلی کہتے ہیں کہ ہارشر ہوتے ہیں, یا آپ اس کو بلا کے کہہ دیں گے کہ مجھے پتا ہے کہ سچویشن ایسی تھی بٹ نیکسٹ ٹائم تم کنٹرول کرو گے. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس طریقے سے آپ ایٹریبیوٹ کرتے ہیں فیکٹرز کو اپریزل کرتے وقت. تو ایٹریبیوشن تھیوری جو ہے یہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ایٹریبیوشن اگر آپ غلط کرتے ہیں تو پھر بھی اپریزل میں پرابلم آ سکتا ہے. دین امپریشن مینجمنٹ ہے. دس کین آلسو افیکٹ دا اپریزل سسٹم. ایک امپلائی ہے, اس کے باس نے اس کو ایئر کے اینڈ پہ اپریز کرنا ہے, اس کی ایویلویشن کرنی ہے, اس کا اپریزل بنانا ہے. اب سارا سال کام اس نے کیا ہے یا نہیں کیا, دیٹ از اندر پوائنٹ, بٹ اس نے اس کے سامنے امپریشن کو بلڈ کر کے رکھا ہے.
تو وہ اینڈ میں ایویلویشن جب اس کا باس کر رہا ہوگا تو وہ امپریشن مینجمنٹ جو ہے وہ پرابلم کریٹ کرے گی کہ باس سمجھے گا کہ یہ امپلائی بہت اچھا ہے بیکاز اس پہ امپریشن اس طریقے سے پڑا ہوا ہے، تو اس لیے اس کا وہ ایکچوئل جاب ریلیٹڈ شاید اپریزل نہ کر سکے، جاب ریلیٹڈ ایویلویشن اس کی صحیح طریقے سے نہ کر سکے، بلکہ امپریشن کی وجہ سے اس کو اچھا کہہ دے کہ اس کی پرفارمنس بہت اچھی ہے۔ یہ بھی ایک ڈیپینڈ کرتا ہے امپریشن مینجمنٹ ہے کیا، ہم نے انٹرویو کے چیپٹر میں ڈیٹیل سے اس کو ڈسکس کیا تھا۔ سو اف امپلائی پازیٹیولی انفلوئنسز the relationship with the supervisor, he or she is likely to receive a higher rating. ایک امپلائی جو ہے وہ اپنے باس کے آگے پیچھے پھرتا رہتا ہے، لک بزی ڈو نتھنگ والا کانسیپٹ لگائے رکھتا ہے کہ کام نہیں کرتا، لیکن جب اس کا سپروائزر اس کو دیکھتا ہے تو وہ فوراً کچھ نہ کچھ کرنے لگ جاتا ہے، تو سپروائزر سمجھے گا یہ بہت کام کر رہا ہے۔ اور دوسری طرف جو امپلائی ہے وہ اپنا کام طریقے سے کرتا رہتا ہے، اس نے کبھی یہ نہیں ایفرٹ کیا کہ میں جب بھی میرے سامنے میرا باس آتا ہے تو میں فوراً جلدی جلدی کام کرنے لگ جاؤں، تو وہ کیا کر رہا ہے، ایک ان میں سے امپریشن مینجمنٹ کر رہا ہے، دوسرا امپریشن مینجمنٹ نہیں کر رہا۔ تو باس اب ہو سکتا ہے کہ یہاں غلطی کر جائے کہ وہ اس کے امپریشن مینجمنٹ کی وجہ سے اس کو زیادہ اچھا ریٹ کر دے، زیادہ اچھا ایویلویٹ کر دے کہ یہ امپلائی بہت اچھا ہے، بٹ اصل میں اس کا ریزن جو ہو وہ کیا ہے کہ وہ امپریشن مینجمنٹ کر رہا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ بھی ایشو جو ہے یہ ڈسٹارٹ کر سکتا ہے کس کو، اپریزل سسٹم کو۔ اب یہ ساری چیزیں تھیں جو اپریزل سسٹم کو خراب کر سکتی ہیں، اس کے مقصد کو، اس کے پرپس کو کل کر سکتی ہیں۔ اب ان کے کوئی نہ کوئی سولوشنز ہوں گے اور کوئی نہ کوئی ریمیڈیز ہوں گی اور کوئی نہ کوئی پریکاشنز ہوں گی جو لے کے چلنے پڑیں گی۔ اس میں کیا ہے، کریٹنگ مور افیکٹو پرفارمنس سسٹم، کہ کس طریقے سے آپ کون کون سے کام کر کے، کون کون سی ایکٹیویٹیز کر کے ایسا سسٹم بنا سکتے ہیں جو زیادہ افیکٹو ہو اور ان ایرر سے، ان ڈسٹارٹر سے پاک ہو، ان سے علیحدہ ہو، یہ اس کو افیکٹ نہ کر سکیں۔ تو اس میں کیا کر سکتے ہیں آپ سب سے پہلے، یوز بیہیویئر بیسڈ میجرز، آپ لوگوں کے بیہیویئرز چیک کریں، نہ کہ ان کی پرسنل ٹریٹس یا ان کی پرسنل کچھ اور چیز ایٹریبیوٹ ان کے ساتھ کریں، بلکہ جو بیہیویئرز جاب ریلیٹڈ ہے، جو بیہیویئر ان کو جاب کرنے کے لیے، پرفارم کرنے کے لیے پرٹیکولر ٹاسک چاہیے، ان بیہیویئرز کو نوٹ کر کے اور ان بیہیویئرز کو ہی ایویلویٹ کریں۔ اس میں کسی قسم کے امپریشن مینجمنٹ یا کوئی اور جو ہے آپ کو ڈسٹارٹ کرنے والی چیز جو ہے وہ اس میں پرابلم کریٹ نہ کرے۔ measures based on specific descriptions of behavior are more job related and elicit more inter-rater agreements than traits such as loyalty and friendship. آپ behaviors دیکھیں کہ behavior کیا ہے، نہ کہ اس کی traits کی طرف چلے جائیں کہ وہ دیکھنے میں اچھا نہیں ہے، وہ ڈریسنگ ٹھیک نہیں کرتا۔ اگر تو وہ ڈریسنگ ٹھیک نہیں کرتا اور اس کی ڈریسنگ ٹھیک کرنا جو ہے جاب ریلیٹڈ بیہیویئرز میں سے ایک بیہیویئر ہے، تو پھر آپ اس کو ڈریسنگ پہ ریٹ کریں۔ ادروائز جو ان ریلیٹڈ بیہیویئرز ہیں یا ان ریلیٹڈ ٹریٹس ہیں، جاب سے ریلیٹڈ نہیں ہیں، ان کو اگر آپ ایویلویٹ کریں گے تو آپ جاب کو پرفارم کرنے کو میجر نہیں کر رہے، آپ اور چیزوں کو میجر کر رہے ہیں، which is not the case۔ آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں، آپ ایسے بیہیویئرز کو میجر کر رہے ہیں جو جاب ریلیٹڈ ہیں، جو جاب پرفارم کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں، جو ان ٹاسک کو اکمپلش کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں۔ تو یہ آپ سب سے پہلا جو طریقہ ہے کہ یہ کریں کہ یوز behavior based measures. Then combine absolute and relative rates. کیا ہے کہ سٹینڈرڈز آپ کے پاس کتنے تھے، ہم نے کہا 3 سٹینڈرڈز ہیں، absolute standards, then we have relative standards, and then we have objective based performance appraisal system. اب وہ کہتے ہیں کہ ان کو کمبائن کریں، ایبسولوٹ اسٹینڈرڈس کو اور ریلیٹو اسٹینڈرڈس کو، بیکاز ایبسولوٹ اسٹینڈرڈ اور ریلیٹو اسٹینڈرڈ کو جب آپ کمبائن کریں گے تو آپ کو کچھ بہتر ریزلٹس مل سکتے ہیں۔ ادروائز ہو سکتا ہے کہ آپ مس لیڈ کر رہے ہو سکتا ہے آپ کو انفارمیشن غلط مل رہی ہو۔ ایک ہی میتھڈ سے اگر چیک کریں گے تو وہ اس میں بہت ساری ڈسٹارٹرز جو ہے افیکٹ کر سکتے اپنا، اور آپ کو اینڈ میں صحیح ریزلٹس پہ آپ شاید نہ پہنچ پائیں۔ تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ اسٹینڈرڈز جو ہے وہ ایبسولوٹ اور ریلیٹو دونوں یوز کریں۔ ایبسولوٹ اسٹینڈرڈز ٹینڈ ٹو بی پازیٹیولی لینینٹ،
Relative standards suffer when there is a little variability. جب اس میں تھوڑی ویریشن کے چانسز ہوتے ہیں تو پھر جو ہے آپ اس کو دوسرے ایبسولوٹ کو اسٹینڈرڈ کو یوز کرتے ہیں تاکہ دونوں اسٹینڈرڈ مکس ہو کے آپ کو اصل آنسر دیں. بجائے اس کے کہ آپ ایک یوز کرتے ہیں, دونوں یوز کریں اور دونوں کے آنسرز کو پھر کمپیئر کریں اور پھر ایویلویشن کریں. Combining the standards tend to offset the weaknesses of each. ہم نے شروع میں ایک بات کی تھی کہ کوئی بھی جو پرفارمنس اپریزل سسٹم ہے, کوئی بھی میتھڈ ہے, اٹس ناٹ پرفیکٹ. All the methods have got some kind of weaknesses. ان ویکنیسز کو اوور کم کرنے کے لیے جو ہمارے پاس میتھڈز ہیں وہ یہی ہیں کہ ہم کمبائن کریں ان کو میتھڈز کو, ان میتھڈز کی ویکنیسز ختم کریں, آف سیٹ کر دیں ان کو ویکنیسز کو. کیسے؟ دو میتھڈز اگر کمبائن کر لیں گے تو وہ دونوں ایک دوسرے کی ویکنیسز کو تھوڑا کم کر دیں گے, بیکاز یو ہیو ٹو ریزلٹس. ان کو آپ کمپیئر کریں گے, آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اب ایکچوئل ریزلٹس ہمارے پاس کیا آتے ہیں. تو یہ اس چیز کا خیال رکھیں. ویری امپورٹنٹ, پرووائڈ آن گوئنگ فیڈ بیک. اس کا مطلب کیا ہے؟ ایکسپیکٹیشنز اینڈ ڈس اپوائنٹمنٹس شوڈ بی شیئرڈ ود امپلائیز آن دا فریکوینٹ بیسس. آپ نے شروع میں کہا کہ ہم اپنا جو ہے 100 پروڈکٹس بنائیں گے پر ایئر, اگری کر لیا. اب ایئر میں کتنے مہینے ہوتے ہیں؟ 1 2 3 4 5 6 to 12. اب آپ کو یہ چاہیے کہ آپ اس امپلائی کو نوٹ کریں, اور اگر فرسٹ منتھ میں وہ اپنا کام پراپر نہیں کرا تو یہاں اس کو فیڈ بیک دیں کہ تم کام ٹھیک نہیں کر رہے, پھر یہاں فیڈ بیک دیں, یہاں کنٹینیوسلی اس کو وارننگز دیتے دیتے پھر آئیں. آن گوئنگ فیڈ بیک. ادروائز اگر آپ نے یہاں اسٹینڈرڈ سیٹ کیے 1 پہ اسٹینڈرڈ آپ نے سیٹ کر لیے, اور آپ نے بعد میں دیکھا کہ آپ نے یہ سارے مہینے اس کو پوچھا ہی نہیں, اور اینڈ میں آ کے آپ نے اس کو کہا کہ تمہارا کام ٹھیک نہیں ہے, تو یہ آن گوئنگ فیڈ بیک نہیں ہے. دس از اے سڈن, اور اینڈ پہ جو فیڈ بیک دیتے ہیں اس میں اب کریکشن تو نہیں وہ کر سکتا, اب تو سال گزر گیا, اب تو جو پرابلمز آنی تھی وہ آ گئی ہیں, آرگنائزیشن کے آبجیکٹو صحیح طرح اچیو نہیں کر سکے آپ. تو یہ پرابلم سے بچنے کے لیے آن گوئنگ جو ہے آپ اس کو فیڈ بیک دیتے رہیں تاکہ وہ ساتھ ساتھ اپنے آپ کو ٹھیک کرتا رہے. یہ ایک طریقہ ہے جس سے آپ بچ سکتے ہیں, کس سے؟ پرفارمنس اپریزل کی پرابلم سے اور بہت ساری اور ویکنیسز سے جو امپلائی اپنی پرفارمنس میں شو کر رہا ہے. دین یوز ملٹیپل ریٹرز. ہم نے شروع میں کہا کہ ایک ایسے لکھتا ہے امپلائی جو اس کا باس ہوتا ہے یا سپروائزر ہوتا ہے, ٹیلنگ اباؤٹ کہ یہ امپلائی میرے پاس کس طرح کا کام کر رہا ہے. اب اس میں کیا ہوا؟ ایک بندہ صرف ریٹ کر رہا ہے. دوسری طرف ہم نے کہا کہ 360 میں اس کا باس بھی اس کو ریٹ کر رہا ہوتا ہے, اس کا سبارڈینیٹ بھی اس کو ریٹ کر رہا ہوتا ہے, اس کا پیئر بھی اس کو ریٹ کر رہا ہوتا ہے. تو جب آپ 4 جگہوں سے 3 جگہوں سے ڈفرنٹ ریٹرز, ریٹ کرنے والے ڈفرنٹ لوگوں سے ان کا فیڈ بیک لیں گے اباؤٹ این امپلائی, تو آپ کو بہتر فیڈ بیک ملے گا. ہو سکتا ہے کہ وہ باس جو ہے وہ بائسڈ ہو, باس جو ہے وہ صحیح ایویلویٹر نہ ہو, باس جو ہے اس کا کوئی پرسنل گرج ہو امپلائی کے ساتھ, اور وہ اس کی اپریزل نیگیٹو کر دے. تو جب آپ ملٹیپل ریٹرز یوز کریں گے, زیادہ ریٹرز یوز کریں گے, تو پھر آپ کو کمپیریزن کر کے تھوڑا بہتر آئیڈیا ہو جائے گا. اور اس میں یہ فائدہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کو ریلیشن شپ کا بھی پتا چل جاتا ہے کہ اگر اس کے سبارڈینیٹس جو ہیں وہ اس کے بارے میں غلط انفارمیشن یا غلط اپریزل اس کے بارے میں دے رہے ہیں, نیگیٹو اپریزل دے رہے ہیں, اور اس کا باس جو ہے اس کے بارے میں صحیح اپریزل دے رہا ہے, تو آپ کو تھوڑا آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یہ امپلائی جو ہے اس کے ریلیشن شپ اپنے باس کے ساتھ اچھے ہیں اور اپنے سبارڈینیٹس کے ساتھ اس کے اچھے ریلیشن شپ نہیں ہے. تو اس طریقے سے آپ ملٹیپل ریٹرز کو یوز کریں. انکریزنگ دا نمبر آف ریٹرز لیڈس ٹو مور ریلائبل اینڈ ویلڈ ریٹنگز. وہ زیادہ ویلڈ ہوتی ہیں, زیادہ ریلائبل جو ہے وہ ریٹنگز ہوتی ہیں اس کے بارے میں, اس امپلائی کے بارے میں. یوز پیئر ایویلویشنز. پیئر ایویلویشن یہ ہے کہ جو اسی رینک پہ اس کے ساتھ کام کر رہے ہیں, نہ اس کے جونیئر ہیں نہ سینئر ہیں, جو اس کے ساتھ کام کر رہے ہیں ان کا ریٹنگ کیا ہے اس کے بارے میں, وہ کیا مطلب سوچ رہے ہیں اس کے بارے میں, وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ ورکر کیسا ہے. دین کو ورکرز آفر کنسٹرکٹیو
انسائٹ اینڈ مور اسپیسیفک ایویلویشن. کو ورکرز اس کے بارے میں اچھا بتا سکتے ہیں بیکاز وہ بھی وہی کام کر رہے ہیں اور وہ بھی وہی کام کر رہا ہے. پھر اپورڈ اپریزلز ہو سکتے ہیں. الاؤ امپلائیز ٹو گیو دیئر مینیجرز فیڈ بیک. اپنے مینیجر کی فیڈ بیک بھی دے امپلائی. جو بھی ہم نے بات کی کہ سبارڈینیٹ سے بھی آپ پوچھ سکتے ہیں کہ یہ جو مینیجر ہے یہ کس طریقے سے آپ سے کام کروا رہا ہے, اچھا ہے نہیں اچھا. اور اس میں پھر ہمارے پاس 3 ڈگری جو اپریزل ہے اس کا کانسیپٹ پھر سے آ جاتا ہے جو ہم نے لاسٹ لیکچر میں ڈسکس کیا تھا کہ آپ پورے سرکل سے 360 پورے سرکل سے اس کو میجر کرتے ہیں اپریزل کو. اوپر والے لوگ بھی آپ کو میجر کر رہے ہیں, نیچے والے لوگ بھی میجر کر رہے ہیں اور آپ کے پیئرز بھی آپ کو میجر کر رہے ہیں. تو دس از کالڈ 360 ڈگری اپریزل سسٹم in which supervisors, peers, employees, team members, customers and others with relevant information evaluate the employee. جتنے لوگ آپ کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں کسی بھی فارم میں, ایز اے جونیئر, ایز اے سینئر, ایز اے کسٹمر, جتنی بھی ایسوسیشن آپ کے ساتھ اس ٹائم ہے اس جاب سے ریلیٹڈ, وہ سارے آپ کو اپریز کر رہے ہیں. تو وہاں آپ کو ملٹیپل ریٹرز کی وجہ سے زیادہ بہتر جو ہے وہ آپ کو ایک ریزلٹس مل جاتے ہیں اور جس سے آپ اپنا ڈیسیجن جو ہے وہ بہتر بنا سکتے ہیں. ریٹ سلیکٹیولی. اب جو اپریزر ہوتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی ریلیشن شپ جو ہے وہ امپلائی کے ساتھ ہوتا ہے کہ وہ اس کو کتنا جانتا ہے کتنا نہیں جانتا. تو نارملی اپریزرز کیا کرتے ہیں, صرف اسی چیز کے بارے میں اپریز کرتے ہیں جو وہ جانتے ہوتے ہیں. تو اس میں کیا ہے اب دیکھتے ہیں کہ appraisers only evaluate in those areas about which they have sufficient knowledge. جن چیزوں کا ان کو نالج ہوتا ہے امپلائی کے بارے میں صرف وہ اسی کو ریٹ کرتے ہیں, باقی چیزوں کو اگنور کر جاتے ہیں. اس لیے کرنا یہ چاہیے کہ appraisers should be organizationally as close as possible to the individual being evaluated. مطلب آپ ایسا ایویلویٹر سلیکٹ کریں جو اس امپلائی کو آرگنائزیشنلی مطلب پروفیشنل لائف میں زیادہ اچھے طریقے سے جانتا ہو, پرسنل لائف میں نہیں. یہ نہیں ہے کہ اس کو وہ آؤٹ سائڈ دا آرگنائزیشن جانتا ہے, آرگنائزیشنلی. تو وہ نارملی ہمارے پاس کون ہوتے ہیں, ہمارے پاس سپروائزرز ہوتے ہیں بیکاز انہوں نے ان سے کام لینا ہوتا ہے, وہ ان کو اچھے طریقے سے جانتے ہوتے ہیں. یا پھر سپروائزر کی اگر آپ نے ایویلویشن کرانی ہے تو وہ کس سے کرائیں گے, کلوزلی کون اٹیچڈ ہوتا ہے ان کے ساتھ, ان کے امپلائیز, ان کی لیبر. یا پھر آپ کے کو ورکرز ہوتے ہیں جو آپ کے ساتھ سارا دن کام کر رہے ہوتے ہیں, سیم کام وہ کام کرنا ہوتا ہے انہوں نے اور سیم آپ نے کرنا ہوتا ہے. تو یہ اس امپلائی کو جو لوگ بڑے کلوزلی آرگنائزیشنلی جان رہے ہوتے ہیں ان کو آپ نے ٹارگٹ کرنا ہوتا ہے کہ وہ ایویلویٹ کریں, وہ ایویلویٹر بنے بیکاز دے نو آلموسٹ ایوری تھنگ اباؤٹ دی امپلائی جو اس سے جاب سے ریلیٹڈ ہے. تو یہ آپ ایک میجر لے سکتے ہیں. Then more effective raters are asked to do the appraisals. آپ کو پاسٹ ایکسپیرینسز ہوتے ہیں کہ کون سا جو اپریزل ہے کس نے اچھے طریقے سے اس کو پرفارم کیا تھا, کون سا ریٹر اچھے طریقے سے اپریزل کر سکتا ہے, افیکٹو طریقے سے کون سا کر سکتا ہے. تو اس کو پھر آپ یہ ہے کہ اس کو بار بار چانس دیتے ہیں اور بار بار اس سے ہی آپ امپلائی کا اپریزل کرواتے ہیں. Then train the appraisers. کہ جو آپ کا اپریزل کرنے والا شخص ہے اس کو آپ ٹرین کریں تاکہ وہ اچھے طریقے سے اپریزل کر سکے اور جو ہم نے سارے اس کے ڈسٹارٹرز کو ڈسکس کیا ہے ان میں سے کوئی بھی ڈسٹارٹر اس کو افیکٹ نہ کر سکے اور اپریزل صحیح ہو سکے, جاب ریلیٹڈ اپریزل ہو سکے. Untrained appraisers who do poor appraisals can demoralize employees and increase legal liabilities. دو چیزیں ہیں, demoralized employees and increased legal liabilities. اب اس کو اگزامپل ایسے لیتے ہیں کہ کبھی آپ نے زندگی میں ایز اے اسٹوڈنٹ پیپر دیا ہو اور آپ کو مارکس جو ہیں وہ کم ملے ہوں. آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ آپ نے 80% پیپر صحیح کیا ہے, بالکل صحیح کیا ہے اور آپ کو 80 مارکس ملنے چاہیے. لیکن جب آپ کے پاس مارکس آتے ہیں تو وہ مارکس نکلتے ہیں 50 یا 40 یا 55 یا 60, جبکہ آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے تھے 80 مارکس. تو یہ کیا ہوا, آپ کی اپریزل جو ہے, آپ کی ایویلویشن جو ہے اس میں کوئی نہ کوئی خرابی ہوئی ہے. اس اپریزر نے اور اس کے ٹیچر نے, آپ کے پروفیسر نے اس کو ٹھیک طریقے سے اپریز نہیں کیا.
تو دس کین لیڈ ٹو اسٹوڈنٹس ڈی موٹیویشن. اسٹوڈنٹ یہ فیل کر سکتا ہے کہ یہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, ایون وین مائی آنسرز ور رائٹ, مجھے نمبر نہیں دیے گئے. نمبر نہیں دیے گئے وچ مینس کہ 20 مارکس میرے کاٹ لیے یا 25 کاٹ لیے یا 30 مارکس میرے کاٹ لیے. آپ کتنے ڈیزرو کرتے تھے؟ 80 مارکس, بٹ آپ کو ملے کتنے؟ 50. کس وجہ سے؟ دیر کین بی مینی ریزنس. جو ہم نے سارے ڈسٹارٹرز جو ہے وہ ڈسکس کیے ہیں, ان میں سے کوئی بھی ریزن ہو سکتا ہے. تو آپ کو یہ لیڈ کر سکتا ہے ڈی موٹیویشن پہ. پھر آپ سپوز کریں کہ کوئی امپلائی ہے, اس کو ایک اپریزل نے کسی نے اپریز کیا ہے اور اس کو کتنے مارکس ملے ہیں. اس کو انہوں نے کہا ہے کہ 100 میں سے آپ کو 30 مارکس دیتا ہوں میں. آپ نے 30% کام کیا, 70% آپ نیگیٹو رہے ہیں, 70% آپ میں ڈیفیشنسی ہے. اب یہ جو امپلائی ہے, اگر یہ آپ کو ایز اے کمپنی, ایز این HR ڈپارٹمنٹ, ایز اے پرسن سو کر دیتا ہے, آپ پہ کیس کر دیتا ہے کورٹ میں, اور کورٹ میں جب آپ جا کے اپنے آپ کو پروو کرتے ہیں کہ آپ نے لاسٹ ایئر میں یہ اتنی اچھی پرفارمنس شو کیا, بیکاز ہر چیز کا ریکارڈ تو ہوتا ہے, لیکن اپریز کرنے والے نے اپریزل غلط کر دیا. اب آپ کورٹ میں جاتے ہیں, کورٹ میں جا کے آپ نے یہ بات کی کہ میرا اپریزل غلط ہوا ہے اور جس سے مجھے مینٹل ٹارچر ہوا ہے, میری ڈیفیمیشن ہوئی ہے, بہت ساری پرابلمز آپ کلیم کر سکتے ہیں. تو جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں ان میں تو پرٹیکولرلی آپ کو فائن بھرنا پڑتا ہے اگر پرابلم آ جائے تو. تو پھر کیا ہوا, آپ نے جب انہوں نے ڈاکومنٹس منگوائے اور سارا پروف دیکھا تو وہ بات جو ہے اپریزل کرنے والے کی بات غلط نکل آئی. 30% اس نے اپریز کیا تھا, آپ کا کام جو تھا وہ 80% تھا اس ٹائم. آپ بہت اچھے امپلائی تھے, لیکن اپریز اس نے آپ کو 30% کیا ہے. تو اب یہ جو ہے وہ امپلائی جو ہے وہ فائن کلیم کر سکتا ہے کہ یہ پرٹیکولر HR مینیجر, پرٹیکولر اپریزر, پرٹیکولر ایویلویٹر مجھے فائن پے کرے کہ اس نے میری ڈیفیمیشن کی ہے, اس نے میری ڈی موٹیویشن کی ہے, اس نے میری انسلٹ کی ہے. تو اگر ایسا کوئی کام ہو جاتا ہے تو پھر آپ کی جو لیگل لائبلٹیز ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں کہ لیگلی آپ ویک ہو جاتے ہیں اور آپ کو کچھ نہ کچھ پے کرنا پڑتا ہے کسی بھی فارم میں. یا بہت سارے جو گورنمنٹ کے پرابلمز ہوتے ہیں کہ گورنمنٹ میں پروموشنز ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہیں اپریزلز پہ, سیلریز ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہیں, انکریمنٹس ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ اگر اپریزل ٹھیک نہیں ہوتا تو کئی پروموشنز غلط ہو سکتی ہیں اور کئی اچھی پروموشنز جو ہونی چاہیے تھی وہ رک سکتی ہیں. تو وہاں بھی آپ لیگلٹیز کا خیال کرتے ہیں کہ کوئی ایسا پرابلم نہ آ جائے جو آپ کو بعد میں کورٹ میں جا کے فیس کرنا پڑے. اب ہم نے دیکھا کہ ہم کس طریقے سے پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم کو زیادہ افیکٹو بنا سکتے ہیں. تو اس میں ہم نے جو ریمیڈیز کی بات کی, اس میں سب سے پہلے ہم نے دیکھا کہ بیہیویئر بیسڈ میجرز یوز کرنے چاہیے, کہ بیہیویئرز کو ٹیسٹ کریں, ٹریٹس کو ٹیسٹ نہ کریں. کون سے بیہیویئرز کو میجر کرنا ہے؟ جاب ریلیٹڈ, جو آپ کو جاب کرنے کے لیے نیسیسریلی چاہیے. اس کے بعد اگر وہ ہو جاتا ہے اس میں پلس آپ ایڈ کریں کمبائن ایبسولوٹ اینڈ ریلیٹو اسٹینڈرڈس. تو جب اسٹینڈرڈز یوز کر رہے ہیں, جو ایبسولوٹ اسٹینڈرڈز ہیں وہ بھی یوز کریں اور جو ریلیٹو اسٹینڈرڈز ہیں وہ بھی یوز کریں, تاکہ آپ کو ریزلٹس ٹھیک آ جائیں. ادروائز آپ کو ہو سکتا ہے ریزلٹس ٹھیک نہ آئیں. پھر آپ اس میں پلس کریں آن گوئنگ فیڈ بیک. آپ نے سال کے لیے آبجیکٹو سیٹ کیے, سال کے لیے اسٹینڈرڈ سیٹ کیے, لیکن آپ اس کو منتھلی بائی منتھلی اس کو رپورٹ دیتے رہیں, اس کی اچھی اور اس کی بری باتیں اس کو بتاتے رہیں. اگر وہ ٹھیک کام کر رہا ہے تب بھی اس کو فیڈ بیک دیں کہ آپ ٹھیک کام کر رہے ہو, ایسے ہی کرتے رہو. اور اگر وہ غلطی کر رہا ہے تو اس کو بتایا جائے کہ یہ ویکنس ہے, یہ پرابلم ہے, اور اگر وہ کریکٹ ہو سکتی ہے تو اس کو ساتھ ساتھ کریکٹ کیا جائے. تو یہ آپ نے تھرڈ چیز کرنی ہے. دین ہیو ملٹیپل ریٹرز. یہ کیا تھا کہ ایک سے زیادہ ریٹر یوز کریں, صرف سپروائزر سے نہ ایویلویٹ کرائیں بلکہ اس کے جونیئر سے, سبارڈینیٹ سے, اس کے کو ورکر سے, اس کے پیئر سے اس کو ایویلویٹ کرائیں, اس کے کولیگ سے, تاکہ آپ کو بہتر طریقے سے ڈفرنٹ ریزلٹس آ سکیں آپ کے پاس. ڈفرنٹ طریقے سے آپ کو میجر کرنا ایزی ہو جاتا ہے. پھر آپ اس میں ریٹ سلیکٹیولی کریں کہ ایسا بندہ ایویلویٹ کرے جو اس کے ساتھ کلوز ریلیشن شپ ہو آرگنائزیشنلی, کہ اس آرگنائزیشن کے کانٹیکسٹ میں, اس پروفیشن کے کانٹیکسٹ میں, اس جاب پرفارمنس کے کانٹیکسٹ میں
ویلویٹر کی اور اس امپلائی کی کلوز ریلیشن شپ ہو, وہ ایک دوسرے کو جانتے ہوں. ادروائز کیا ہوگا کہ جتنا ویلویٹر کو پتا ہوگا اس امپلائی کے بارے میں, اس پہ وہ ویلویٹ کر دے گا اور اپنے ریزلٹس دے دے گا. تو ہو سکتا ہے کہ اس امپلائی کو وہ پراپرلی جانتا ہی نہ ہو. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپریزرز جو ہے اس کو ٹرین کریں, اس کو ٹریننگز دیں ڈفرنٹ. یہ ساری جو ہم نے ڈسٹارٹرز کی بات کی اس کو بتائیں کہ یہ ڈسٹارٹرز ہوتے ہیں, یہ پرابلم کریٹ کر سکتے ہیں, ان سے بچا جائے, ان کو ٹھیک کیا جائے. تو اگر یہ آپ ساری چیزیں کر لیتے ہیں جو کیا ہے پلس پلس پلس, آپ نے ایک چیز کی, دوسری کی, تیسری کی, اور یہ کر لی, اور پھر یہ کر لیا, اور پھر یہ کر لیا, تو دس ول بی ایکول ٹو سکسیس. سکسیس آپ کو مل سکتی ہے کہ آپ ایک اچھا اینڈ افیکٹو پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم ڈیولپ کر سکتے ہیں, امپلیمنٹ کر سکتے ہیں, اور اس کا جو پرپس ہے اس کو اچیو کر سکتے ہیں. تو یہ چیزیں ہم نے جو پڑھی بھی ہیں ابھی, اور پھر ایرو سے ہم نے شو کیا کہ یہ سکسیس کو لیڈ کرتی ہیں. ان میں سے اگر ایک بھی چیز آپ کم کرتے ہیں تو obviously وہ سکسیس کو اس طریقے سے افیکٹ کرے گی. انٹرنیشنل پرفارمنس اپریزل, ہم آلموسٹ ہر چیپٹر میں اپنے ایکسپیٹریٹس کی بات کرتے آ رہے ہیں, انٹرنیشنل کی بات کرتے آ رہے ہیں, گلوبل ولیج کی بات کرتے آ رہے ہیں کہ آپ کا ایک امپلائی جو ہے وہ اوورسیز کیا ہوا ہے کسی اسائنمنٹ پہ, بٹ ہی از پارٹ آف یور آرگنائزیشن, ہی از آلسو یور امپلائی, ہی از آلسو ٹیکنگ دا سیلری, ہی از آلسو ڈوئنگ ورک فار یو. تو اس کو بھی اپریز کرنا جو ہے وہ بھی تو ایچ آر نے اس کا بھی تو خیال کرنا ہے. اس میں کیا کیا ایشوز آ سکتے ہیں اور کیا کیا ایشوز کو ریزالو کس طریقے سے آپ کر سکتے ہیں وہ ابھی ہم ڈسکس کرتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہو پرفارمز دی ایویلویشن, جو ایکسپیٹریٹ ہے اس کی ایویلویشن پرفارم کس نے کرنی ہے. اب کیا ہے, ڈفرنٹ کلچرل perspectives and expectations between the parent and the local country may make evaluation difficult. ایک کنٹری کا کلچر ڈفرنٹ ہے, دوسری کنٹری کا کلچر ڈفرنٹ ہے, وہ ایویلویشن کے پروسیس کو پرابلم کریٹ کر سکتا ہے کہ اگر آپ نے اس کو کنسیڈر نہیں کیا ہوا. ایکسپیکٹیشنز جو ہیں وہ ڈفرنٹ ہیں, ہو سکتا ہے جس جگہ پہ وہ کام کرنے گیا ہے وہاں کی ورک ایکسپیکٹیشنز ڈفرنٹ ہوں, وہاں کی بزنس پریکٹسز ڈفرنٹ ہوں, اور جو آپ کی ہوم کنٹری ہے, لوکل کنٹری کون سی ہے, جہاں سے آپ بلانگ کرتے ہیں, جہاں سے وہ شخص بلانگ کرتا ہے, جہاں کا وہ ریزیڈنٹ ہے, جہاں کا وہ نیشنل ہے, اور دوسرا جو فورن کنٹری ہے وہ کون سی ہے, جہاں وہ جا کے کام کر رہا ہے. تو ان کے جو کنٹری کے آپس کے ڈفرینسز ہیں اس کی وجہ سے اپریزل میں پرابلم آ سکتی ہے, ان کو اوائڈ کریں. دین ایویلویشن فارمز may not be translated accurately. اردو بولنے والا امپلائی ہے آپ کا, اس کو انگلش نہیں آتی, جب انگلش سے اردو میں آپ نے میننگ کنورٹ کیا تو اس کا مطلب چینج ہو گیا. جب ورڈز آپ نے کنورٹ کیے تو پھر کیا ہوا, وہ پراپرلی اس کو آنسر نہیں کر سکے گا, اور پھر آپ جو ہے اس حساب سے ایویلویٹر کی ججمنٹ کو پراپرلی پڑھ نہیں سکیں گے. تو اس لیے اچھے طریقے سے ٹرانسلیشن ہونی چاہیے, یہ بھی بہت ضروری ہے. دین ایویلویشن فارمیٹ کیا ہوگا اس کا, کہ کون سے فارمیٹ سے آپ نے اس کو ایویلویٹ کرنا ہے. may make sense to use different forms for parent country nationals and host country nationals. کہ جس کنٹری میں پیرنٹ کنٹری نیشنل اور ہوسٹ کنٹری نیشنل کا کیا مطلب ہے, ہم نے بڑی ڈیٹیل میں دیکھا تھا کہ ایک امریکن کمپنی ہے اور ایک امریکن اس میں کام کر رہا ہے, تو وہ کیا ہوگا, ہوم نیشنل ہوگا, ہوم کنٹری نیشنل ہوگا, بیکاز اٹس این امریکن کمپنی, اور جو بندہ کام کر رہا ہے اس میں امپلائی وہ بھی امریکن نیشنل ہے, تو وہ پیرنٹ کمپنی یا ہوم کنٹری نیشنل ہوگا. ہوسٹ کنٹری کیا ہے کہ امریکہ کی کمپنی پاکستان میں کام کر رہی ہے اور اس میں جو ورکر کام کر رہا ہے وہ کہاں کا ہے, پاکستان کا, تو وہ کیا ہوگا, ہوسٹ کنٹری نیشنل ہوگا. تو ان دونوں کو اپریز کرنے کے لیے یو شوڈ ہیو ڈفرنٹ فارمز, یو شوڈ یوز ڈفرنٹ فارمز جو لینگویج وائز, جو کلچر وائز, ویلیو وائز, ایتھکس وائز اور پرفارمنس جو اسٹینڈرڈ آپ نے سیٹ کیے ہوئے ہیں اس کے وائز ڈفرنٹ ہوں گے, تاکہ جو آپ پراپرلی میجر کرنا چاہ رہے ہیں, جو بیہیویئر میجر کرنا چاہ رہے ہیں, جو اسٹینڈرڈز جن کے ساتھ آپ نے کمپیئر کرنا ہے وہ ٹھیک طریقے سے ہوں. دین پرفارمنس کرائٹیریا فار اے پرٹیکولر پوزیشن شوڈ بی ماڈیفائڈ ٹو فٹ دا اوورسیز پوزیشن اینڈ سائٹ. جو پرفارمنس کرائٹیریا آپ نے سوٹ کیا ہے, جو چوز کیا ہے کہ یہ ہم پرفارمنس کرائٹیریا یوز کریں گے, وہ اس سائٹ کو
اور اس جگہ کو اور اس پوزیشن کو بھی میچ کرے. ایک جنرل مینیجر ہے پاکستان میں, ایک جنرل مینیجر ہے جاپان میں, ایک جنرل مینیجر ہے امریکہ میں, ایک ہے کینیڈا میں. آپ ان سب کے لیے ایک جو ہے کرائیٹیریا یوز نہیں کر سکتے. وائی؟ بیکاز پوسٹ جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے. ہو سکتا ہے یہاں جنرل مینیجر کا جو رینک ہے وہ لوور ہو اور امریکہ میں اس کا رینک جو ہے وہ بہت ہائی ہو. تو اس طریقے سے آپ نے ایسا پرفارمنس ویلیویشن فارم ڈیولپ کرنا ہے ہر ایک کے لیے ڈفرینٹ, کہ اس میں کوئی ڈفرینسز کریٹ ہوں. ڈفرینسز کیسے کریٹ ہوں؟ ڈیپینڈنگ اپون دا سچویشن اینڈ ڈیپینڈنگ اپون دا جاب, کہ کون سے بیہیویئر امریکہ میں جی ایم بننے کے لیے اور آپ کو بیہیویئرز چاہیے, یہاں جی ایم کی رسپانسبلٹیز اور ہوں گی, تو اس کے لیے فارم آپ کا جو ہے وہ بھی ڈفرینٹ ہونا چاہیے, ڈیپینڈنگ اپون دا سائٹ اینڈ دا جاب. دین انکلوڈ کرنٹ ایکسپیٹریٹس انسائٹس ایز پارٹ آف دا ویلویشن. جو ایکسپیٹریٹ ہے اس کو بھی تو دیکھیں کہ وہ کیا سوچ رہا ہے ویلویشن کے بارے میں, اس کی انسائٹ بھی لیں, اس کا مقصد بھی دیکھیں کہ وہ کیا سوچ رہا ہے اور کیسے سوچ رہا ہے. تو اس طریقے سے جو ویلویشن ہے آپ کی انٹرنیشنل, اس کو آپ نے دھیان میں رکھنا ہوتا ہے. Now let's move to the summary. آج کی ہم نے سمری میں جو چیزیں کور کی ہیں وہ کیا ہیں وہ ہم دیکھ لیتے ہیں ابھی. فرسٹ آف آل ہم نے یہ دیکھا کہ کون کون سے فیکٹرز ہیں جو پرفارمنس اپریزل کو ڈسٹارٹ کرتے ہیں. بہت سارے ایسے فیکٹرز ہیں جو پرفارمنس اپریزل کو خراب کرتے ہیں, اس کے پرپس کو کل کرتے ہیں, اس کے مقصد کو فوت کر دیتے ہیں. وہ کون کون سے ہیں؟ لینینسی ایرر ہم نے دیکھا کہ لینینسی جو ہے وہ ایرر کیا ہو سکتا ہے. کئی لوگ کئی چیزوں کو بہت ہائی ریٹ کرتے ہیں اور کئی لوگ کئی چیزوں کو بہت لو ریٹ کرتے ہیں, تو وہ پرابلم آ سکتا ہے کہ پرسنالٹی ان کی کس طرح کی, ان کی ٹریٹس کس طرح کی, ایویلویٹر کی جو اپریز کر رہا ہے, اپریزل کر رہا ہے. پھر ہم نے دیکھا کہ ہالو ایرر آ سکتا ہے کہ کسی ایک ٹریٹ کی وجہ سے, اچھی یا بری ٹریٹ کی وجہ سے وہ سارے کا سارا اس کی ٹریٹس پہ انفلوئنس کرے, کہ اگر اس کی وہ ٹریٹ اچھی نہیں ہے تو اس کی کوئی ٹریٹ بھی اچھی نہیں ہوگی, یہ ازیوم کر لینا, دیٹ از کالڈ ہالو ایرر. دین سملیرٹی ایرر ہوتا ہے کہ جس طرح آپ خود اپنے آپ کو سوچ رہے ہیں کہ آپ بہت اچھے ہیں اس کام میں تو یہ کام بھی اچھا ہے, تو اسی طریقے سے آپ سملیرٹی ایرر دوسرے میں دیکھتے ہیں کہ وہ اگر وہ بھی اسی کام میں اچھا یا برا ہے تو آپ اس کو پورے کا پورا ریٹ اس پہ کر دیتے ہیں. دیٹ از آلسو اے رانگ اپروچ, جس کی وجہ سے ڈسٹارٹ ہوتا ہے آپ کا پرفارمنس اپریزل مینجمنٹ سسٹم. دین لو اپریزل موٹیویشن ہے کہ کئی دفعہ ریوارڈ ایسوسیٹڈ ہوتے ہیں ود دا ریزلٹس, کہ اگر یہ ان کو ہائیلی اپریز کر دے گا کہ بہت اچھے امپلائی ہیں تو ان کو امپلائیز کو کوئی ریوارڈ مل جائے گا یا اس کو پنش مل جائے گی, تو اس میں ایویلویٹر کی اپنی موٹیویشن ہی نہیں ہوتی, اس کی اپنی جو ہے وہ انٹرنل موٹیویشن میں کمی ہوتی ہے کہ وہ اپریز کرتا ہی نہیں ہے, وہ ریوارڈز اور اس کے چکر میں پڑتا ہی نہیں ہے, وہ کسی کا فائدہ نہیں ہونے دے سکتا بیکاز اس میں وہ شاید موٹیویشن نہیں ہے. دین سینٹرل ٹینڈنسی کا ہم نے بڑی ڈیٹیل سے ڈسکس کیا کہ سینٹرل ٹینڈنسی کیا تھی کہ 1 2 3 4 5 آپ نے ریٹ کرنا ہے کسی کو, تو آپ نہ تو 5 کرتے ہیں اور نہ 1 کرتے ہیں, بلکہ سینٹر میں کہیں رہتے ہیں, اس میں کہیں نہ کہیں اس کو ریٹ کرتے رہتے ہیں, اور یہ دونوں ایکسٹریمز کو یوز ہی نہیں کرتے, نہ 1 کو ویری گڈ اور ویری بیڈ کو یوز ہی نہیں کرتے, ایکسٹریملی گڈ ایکسٹریملی بیڈ اگر آپ نے رکھے ہوئے تو ایکسٹریمز کو یوز نہیں کرتے بلکہ سینٹر میں رہتے ہیں. تو سینٹر میں رہنے کو کیا کہتے ہیں؟ سینٹرل ٹینڈنسی ایرر. یہ آپ کے لیے پرابلم کریٹ کرتا ہے پرفارمنس اپریزل کے سسٹم میں. دین انفلیشنری پریشر ہے کہ آپ اس چیز سے ڈر رہے ہوتے ہیں کہ کل کو آپ کے ڈیسیجن کو کوئی کورٹ میں چیلنج کر دے گا اور آپ کو پھر پینلٹیز بھرنی پڑیں گی, آپ کو فائن بھرنا پڑے گا یا آپ کو کوشچن کیا جائے گا, تو وہ بھی پریشرز ہوتے ہیں جو اس کو خراب کرتے ہیں. دین ان اپروپریٹ سبسٹیوشن فار پرفارمنس, کہ غلط قسم کی آپ ایک چیز سبسٹیوٹ کر دیتے ہیں کسی کے ساتھ, کہ اس کی ڈریسنگ کا کوئی کام ہی نہیں ہے اس کی جاب کے ساتھ, لیکن آپ کہتے ہیں یہ ڈریسنگ نہیں ٹھیک کرتا تو یہ کام بھی ٹھیک نہیں کرتا ہوگا, تو یہ آپ نے غلط چیز اس کے ساتھ ایسوسیٹ کر دی ہے. دین ایٹریبیوشن تھیوری کیا کہتی ہے ہمیں؟ یہ سائیکالوجی کی تھیوری ہے, یہ کہتی ہے کہ کئی دفعہ آپ ایک ہی سچویشن کو انسان کی انٹرنل ٹریٹس کے ساتھ ایسوسیٹ کر دیتے ہیں, اور کئی دفعہ اسی سچویشن کو آپ ایکسٹرنل اس کے ساتھ
ایسوسیٹ کر دیتے ہیں, ایکسٹرنل سچویشن ایسی ہوگی. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ایویلویٹر کی ایٹریبیوشن کس طرف ہے, انٹرنل کی طرف ہے یا ایکسٹرنل کی طرف ہے. پھر امپریشن مینجمنٹ کا ہم نے کانسیپٹ پڑھا, جو پہلے بھی ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ امپریشن مینجمنٹ کئی دفعہ ایک امپلائی جو ہے اپنے سپروائزر کے ساتھ بڑا اچھا ریلیشن شپ ڈیولپ رکھتا ہے اور اپنا امپریشن کو بڑا مینٹین رکھتا ہے اور بڑا اچھا کر کے رکھتا ہے, جس کی وجہ سے سپروائزر یہ سوچتا رہتا ہے کہ یہ امپلائی بہت اچھا ہے اور بہت اچھا پرفارم کر رہا ہے. جو اپریزل کی جو مین اس کا مقصد ہے کہ آپ نے جاب ریلیٹڈ چیزوں کو اپریز کرنا ہے, ان کو ایویلویٹ کرنا ہے, اس کو ختم کر دیتا ہے. بیکاز آپ اس امپریشن میں ہوتے ہیں کہ آپ کو وہ بہت اچھا اس کا امپریشن امپلائی کا پڑا ہوتا ہے, اور ایویلویٹر کہتا ہے کہ یہ بہت اچھا پرفارمر بھی ہے. ایسی بات نہیں ہوتی, وہ اس نے صرف امپریشن آپ پہ مینج کیا ہوتا ہے. اور وہ جو ایک ہم نے فریز بھی یوز کی کہ لک بزی ڈو نتھنگ, کام کرے نہ کرے وہ لگ ایسے رہا ہوتا ہے کہ بہت کام کر رہا ہے, امپریشن اس نے بڑا اچھا بنایا ہوتا ہے یا ریلیشن شپ بڑی اچھی ڈیولپ کی ہوتی ہے. تو یہ کچھ ہم نے دیکھا کہ یہ ڈسٹارٹرز ہیں. پھر ہم نے کہا کہ ان کو ٹھیک کیسے کیا جا سکتا ہے. تو اس کے لیے ہم نے کہا کہ سب سے پہلے تو ہمیں بیہیویئر بیسڈ میجرز کرنے چاہیے, کہ جو بھی چیز ہم میجر کر رہے ہیں ہم بیہیویئرس کو میجر کریں, نہ کہ اس کی ٹریٹس کو میجر کریں. اور بیہیویئر کون سے میجر کرنے ہیں؟ جاب ریلیٹڈ بیہیویئرز, جو ان ٹاسکس کو پرفارم کرنے کے لیے نیسسری ہوں بیہیویئرز, جن کو آپ اپلائی کر کے ایگزیبٹ کر کے آرگنائزیشنل گولز کو اچیو کر سکتے ہیں. تو یہ ایک آپ ریمیڈیز کی کر سکتے ہیں. پلس کمبائن ایبسولوٹ اینڈ ریلیٹو اسٹینڈرڈس. ایبسولوٹ اسٹینڈرڈس کیا ہیں کہ جو اسٹینڈرڈ سیٹ کیا تھا اس کے ساتھ ہی ایکچوئل پرفارمنس کو کمپیئر کرنا ہے. یہ بھی کریں, ساتھ اس کے کیا کریں, ریلیٹو اسٹینڈرڈس کو کمپیئر کریں کہ جو اس کے ساتھ والے امپلائیز تھے یا اس کے ساتھ والے جو پیئرز تھے, کو ورکرز تھے, انہوں نے کتنا کام کیا ہے, کیا وہ بھی اتنا ہی کام کر رہے ہیں یا اتنا کام نہیں کر رہے. تو یہ آپ دونوں مکس آف جو ہے اسٹینڈرڈز وہ یوز کر سکتے ہیں. پھر پرووائڈ آن گوئنگ فیڈ بیک ہم نے کور کیا کہ ان کو آپ آفٹر شارٹ انٹرولز ان کو فیڈ بیک دیتے رہیں کہ یہ کام آپ صحیح کر رہے ہیں, یہ کام آپ غلط کر رہے ہیں. ادروائز ایک دم جا کے ان کو اگر آپ دیتے ہیں انسٹرکشنز اور فیڈ بیک تو وہ پھر ٹائم گزر چکا ہوتا ہے, تب تک آپ کچھ کریکٹ نہیں کر سکتے. پھر ہم نے ملٹیپل ریٹرز کی بات کی, جس میں ہم نے ڈسکس کیا کہ 360 ڈگری ایویلویشن سسٹم آپ اپلائی کر سکتے ہیں, جس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک سے زیادہ ریٹر یوز کرتے ہیں, ایک سے زیادہ ایویلویٹر یوز کرتے ہیں. اگر ایک امپلائی ہے, اس کا سپروائزر بھی اس کے لیے اپریز کر رہا ہے, ایویلویٹ کر رہا ہے, اس کا کو ورکر بھی کر رہا ہے, اس کا جونیئر سبارڈینیٹ جو ہے وہ بھی کر رہا ہے, تو پھر آپ کیا کر رہے ہیں, آپ ملٹیپل ریٹرز کو یوز کر رہے ہیں تاکہ آپ کے پاس زیادہ سے زیادہ ریزلٹس ہوں اور بیٹر ججمنٹ آپ کر سکیں اس سے. دین ریٹ سلیکٹیولی کا ہم نے کانسیپٹ پڑھا کہ سلیکٹیولی ریٹ کریں, ایسے لوگوں کو سلیکٹ کریں جو ان کو امپلائیز کو زیادہ سے زیادہ جانتے ہوں, ناٹ ادر دین دی آرگنائزیشن بٹ آرگنائزیشنلی زیادہ جانتے ہوں, پروفیشنل لائف میں ان کو زیادہ جانتے ہوں. وہ ہم نے کہا کون کون سے ہو سکتے ہیں, ان کے باسز ہو سکتے ہیں, ان کے پیئرز ہو سکتے ہیں, ان کے کو ورکرز ہو سکتے ہیں. تو یہ ہم نے چیز ڈسکس کی. پھر ہم نے کہا کہ اپریزر جو ہے ان کی ٹریننگ بہت لازمی ہے. اگر اپریزر کو آپ نے ٹریننگ نہیں دی تو وہ اس اپریزل ٹھیک طریقے سے کر نہیں سکے گا. تو ان کی ٹریننگ جو ہے اس کو یہ ساری چیزیں بتائیں کہ یہ ڈسٹارٹرز ہیں, یہ پرابلمز آ سکتی ہیں, اور یہ ایررز ہیں جو آپ کر سکتے ہیں, تاکہ وہ ان ایررز کو, ان ڈسٹارٹرز کو, ان پرابلمز کو اوائڈ کرے اور اچھا اپریزل کر سکے. پھر اینڈ میں ہم نے دیکھا کہ انٹرنیشنل پرفارمنس اپریزل جو ہے اس میں کیا ہے کہ جو ہمارے ایکسپیٹریٹس اوورسیز اسائنمنٹس پہ گئے ہوتے ہیں ان کی بھی ہم نے, بیکاز دے آر پارٹ آف آر آرگنائزیشن, ہم نے ان کا بھی اپریزل کرنا ہوتا ہے. تو ان کا اپریزل کرتے وقت ہمیں بہت چیزوں کا خیال کرنا پڑتا ہے. پہلے تو یہ ہے کہ کون سا آپ فارم یوز کر رہے ہیں, کس پوسٹ کے لیے فارم یوز کر رہے ہیں, کس سچویشن کے لیے فارم یوز کر رہے ہیں, وہ بہت ضروری ہے. پلس یہ ہے کہ اس ایریا کی, اس کنٹری کی ڈیمانڈز کیا ہیں, اس ایریا کی, اس کنٹری کی جاب کی اسپیسیفک بیہیویئرز کیا ہیں جو وہاں اس نے ایگزیبٹ کرنے ہیں, ان کے مطابق آپ اس کو دیکھیں, نہ کہ اپنے مطابق دیکھیں. پھر کئی دفعہ ہم نے دیکھا کہ ٹرانسلیشن میں پرابلم آ جاتی ہے کہ جو فارم آپ نے ٹرانسلیٹ کیا, یا فار ایگزامپل ایسے رائٹنگ ہے, آپ کے ایکسپیٹریٹ کے بارے میں کسی نے ایسے آپ کو لکھ کے دیا ہے جو آپ کی اپنی لینگویج میں ٹرانسلیٹ ہوا ہے بعد میں, تو ٹرانسلیشن میں پرابلم آ سکتی ہے جو آپ کو مس لیڈ کرے اباؤٹ دا ایکسپیٹریٹس
پرفارمنس مینجمنٹ کہ وہ پرفارم کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. تو یہ ہم نے آلموسٹ جو ہے پرفارمنس مینجمنٹ کا سسٹم جو ہے اس کو ہم نے دیکھا ہے کہ کیا ہے, اس میں کیا کیا پرابلمز آ سکتی ہیں, کیا کیا میتھڈز ہیں اور ان پرابلمز کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے, انٹرنیشنل ارینا میں یہ کیا کس طریقے سے ہم اس کو مینج کر سکتے ہیں, اور ان ڈسٹارٹرز سے کیا کیا افیکٹس ہوتے ہیں, بیڈ افیکٹس, اور ان ڈسٹارٹرز کو کور کرنے کے لیے, ان کو اوور کم کرنے کے لیے کیا چیزیں جو ہیں وہ ہم کر سکتے ہیں تاکہ ہمارا اپریزل افیکٹو بنے اور اس کا جو مین فائدہ ہے, جو مین پرپس ہے وہ ہم اچیو کر لیں. تو یہ آج کا لیکچر تھا. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ملتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ ہمارے پاس کون سے فنکشنز رہ گئے ہیں اور ان کو ہم نے کس طریقے سے ان پہ کانسیپٹ بلڈ کرتے ہیں اور کیا کیا اس میں سے سمجھنے کی باتیں. سو کیپ ریوائزنگ اٹ, کیپ ریڈنگ یور بک, اینڈ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں دوبارہ ملتے ہیں. تھینک یو ویری مچ.